हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है, न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में। सर सैयद का जो ख्वाब था वो तो पूरा नहीं हुआ। सर सैयद का तो बिहार से और पटना से अच्छा बराह रास्त रिश्ता रहा है, और सर सैयद की फिक्र से जो जज्बाती लगाव होना चाहिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नहीं रह गया। अलीगढ़ में लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि अगर सर सैयद डिनर के नाम पे दुनिया में जितना खर्च होता है उसमें हर साल एक यूनिवर्सिटी बन जाती। अब जो वहाँ के पास आउट हैं उनके लिए 17 अक्टूबर जो है एक डिनर पार्टी और एक नुमाइश की चीज़ है। हिंदुस्तान की जदीद मेमारों में सबसे अहम नाम सर सैयद अहमद ख़ान का आता है, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली थी। सर सैयद अहमद ख़ान को जहां एक तरफ मुफक्किर, मुदब्बिर और इंशा पर्दाज के तौर पर जाना जाता है, वहीं उन्हें मुसलिह कौम भी कहा जाता है। अलीगढ़ की बुनियाद जिस मकसद और मिशन के तहत डाली गई थी, आज के वक्त में वो कितना कामयाब हो सका है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स के सदर शोबा और माहिर तालीम प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब। सफदर साहब, आप पहले तो ये बताएं कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो पूरी ज़िंदगी रही है, उनके कौन से ऐसी फ़िक्र है जिससे आप मुतासिर रहे हैं? सर सैयद काम करने वाले आदमी थे। सबसे बड़ी उनकी खूबी यही थी कि जो उनके जहन में बात थी उसको कैसे अमल में लाया जाए और उसके लिए अशख़ास को कैसे जोड़ा जाए और एक तवील मुद्दत प्लान करके उन कामों को अंजाम दिया जाए, ये सर सैयद का ख़ास मिजाज था। और उनकी कामयाबी के पीछे यही असली बात है कि उन्होंने जो सोचा, ख़ास तौर से जब वो अंग्रेज़ी हुकूमत में मुनसिफ़ और मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ थे, काम कर रहे थे, तो हिंदुस्तानी मुसलमानों को ख़ास तौर पे और बिलुमूम हिंदुस्तानियों को उन्होंने देखा कि वो किस कसम पुरसी के आलम में हैं। तो उनके जहन में ये बात आई कि जब तक तालीमी इनकलाब ना हो, इनके सारे मसाइल का हल तालीम से ढूंढा जा सकता है। और यही वो खूबी थी उनकी कि उन्होंने जब समझ लिया कि तालीम और नई तालीम के बग़ैर ये हिंदुस्तानियों को नए अहद में नहीं ले जाया जा सकता है, तो उसके बाद वो उस काम पे लग गए। और बरसों, मतलब एक दिन दो दिन नहीं, 20 बरस 25 बरस लगे, तब जाकर वो अलीगढ़ का मदरसतुल उलूम या MAO कॉलेज कायम हुआ। क्या आपको लगता है सर कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस बेदारी को लेकर अलीगढ़ की बुनियाद डाली थी, 1875 के कायम होने के बाद आज तकरीबन 200 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, ख़ासतौर से मुस्लिम माशरे में वो बेदारी अब तक आई है? सर सैयद का जो ख्वाब था वो तो पूरा नहीं हुआ, उनकी ज़िंदगी में तो नहीं हो सकता था। लेकिन अब जब सर सैयद की वफ़ात के भी 125 बरस हो गए, 1898 में उनकी वफ़ात हुई, तो इस 125 बरस में भी हमारी नज़र में कोई ऐसा आदमी नहीं आया जिसके दिमाग में ये बात हो कि पूरे मुल्क में एक तालीमी इनकलाब ला दिया जाए। वो उन अंग्रेज़ों का ज़माना था, उसके मसाइल थे, हम आज़ाद नहीं हुए थे, तो सब के लिए तालीम का तसव्वुर नहीं था। लेकिन आज हमारे ज़माने में सबको तालीम याफ्ता बनाना है, ये तसव्वुर है। और हम देखते हैं, अगर हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करें तो मालूम होता है कि आधी से ज़्यादा आबादी अभी भी गैर तालीम याफ्ता है। हिंदुस्तान में जिन अज़ला में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, उनका तालीमी रिकॉर्ड कमज़ोर है। तो जब तालीम नहीं हासिल होगी तो मुलाजमत भी नहीं मिलेगी, और मुलाजमत नहीं मिलेगी, आला जगहों पे आप नहीं जाएंगे, तो आप न पॉलिसी बना सकते हैं और ना बेहतर जो पॉलिसी बनी हुई है उसका बेहतर नफाज करने के लिए आपके पास कोई हैंड है। तो ये सब मसाइल आज हमारे सामने हैं, और लगता है कि सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोग आज भी वैसे धुन के पक्के लोग हों, और अब एक सर सैयद अहमद ख़ान से या एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी सैकड़ों
یونیورسٹیز اور ایسے سینکڑوں ادارے چاہیے تب جا کر یہ تعلیمی انقلاب آئے گا۔ کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ سر سید نے جس فکر کے ساتھ وہ چاہتے تھے کہ مذہبی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی اور دیگر علوم کو بھی مطلب شامل کیا جائے، رکھا جائے، آج کے موجودہ وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک گورنمنٹ کا جو دخل اندازی ہے کہ بھائی مدرسے میں بھی آپ عصری علوم کو اب شامل کیجیے آپ، حالانکہ انہوں نے 100 سال قبل انہوں نے یہ اس طرف اشارہ کیا تھا، آج پھر وہ گھوم چم کے وہی بات وہیں پہ آ رہی ہے۔ نہیں، سر سید کا تو نقطہ نظر بہت واضح تھا کہ وہ رہے تھے، وہ ہم اس ہندوستان میں جدید کاری کے لیے، ماڈرنزم کے لیے سب سے بڑے چیمپئن کے طور پر ہم سر سید کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ نئی تعلیم اور مذہبی تعلیم دونوں ساتھ ساتھ دی جائے، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، اب سب مانتے ہیں۔ اب یہ ایک سازش کے تحت کہ حکومت کی دخل اندازی بڑھے کہ ہم یہ جانچ کریں گے، کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، پاٹھشالہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی کہہ دے کہ بھائی وہاں انگریزی کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، میتھمیٹکس کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، سائنس کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے، مگر یہ حکومت کا ایک جبر دکھانے کے لیے کہ جا کے کوئی جانچ کرنے کے لیے کوئی معمولی سا افسر جائے گا اور کہہ دے گا کہ نہیں بھائی یہ لوگ نہیں پڑھاتے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ 19ویں صدی میں ہی مکمل ہو گیا، اور اب کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، کوئی مسلم انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ نہیں ہم صرف دینی تعلیم دیں گے، نہیں، سب طرح کی تعلیم دیں گے اور سب میں پختہ بنائیں گے کہ آگے جا کر وہ دنیا میں اپنے حصے کا کوئی کام کر سکیں۔ سر سید احمد خان شاید اپنی زندگی میں ایک بار وہ بہار بھی آئے ہیں، اور ان کے تعلق سے بہار میں بھی کئی چیزیں، کئی ادارے قائم ہیں، اس کو کس طرح سے آپ؟ یہ جب سر سید کے سامنے کچھ تجویزات تھیں تو کہ یہ مسلم یونیورسٹی بنے کہاں، تو جب وہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس انہوں نے بنائی تھی، اس میں تجویز آئی کہ کہاں کہاں بنے، تو اس میں دلی کے ساتھ پٹنہ کا نام بھی، دلی، علی گڑھ اور پٹنہ کا بھی نام آیا تھا۔ تو اس اعتبار سے سر سید تو خود بھی اس شہر کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ سر سید 1884 میں جب یہاں آئے تو وہ جو سر سید کا مشہور جملہ ہے جو ہر جگہ کوٹیشن کے طور پہ بولا جاتا ہے کہ ہندو اور مسلمان بھارت ماتا کی دو آنکھیں ہیں، یہ کہیں دوسری جگہ نہیں بلکہ یہ پٹنہ کے ہی جلسے میں سر سید نے کہا تھا۔ اور سر سید کے چاہنے والے یہاں اتنے تھے کہ پٹنہ سٹی میں اس وقت محمدن اینگلو عربک اسکول قائم ہوا، اسی کی ڈیولپڈ شکل آج اورینٹل کالج آپ دیکھتے ہیں، یہ 1884 میں بن گیا تھا۔ تو سر سید کا تو بہار سے اور پٹنہ سے اچھا براہ راست رشتہ رہا ہے، اور وہ رشتہ آج تک بہار کے جتنے بچے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شروع سے لے کے آج تک پڑھتے ہیں دوسرے صوبوں سے، جبکہ یہ بہار دور کا صوبہ ہے، لیکن آج بھی لوگ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب 17 اکتوبر کا دن آتا ہے تو اس وقت پورے ہندوستان میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ سر سید ڈے لوگ مناتے ہیں، ان کی یوم پیدائش کے تعلق سے بہت مناتے ہیں۔ کیا واقعی سر سید نے جو فکر مطلب کہ چھوڑی ہندوستان میں تعلیمی نظام کو لے کر، اس میں جو خاص طور سے علی گڑھ کے جو پروردہ ہیں وہ اس فکر کو کہیں آگے لے کے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ؟ شروع کے زمانے میں تو یہ بات نظر آتی تھی۔ آپ جب علی گڑھ میں جب انگریزوں کا رول بڑھا اور آزادی کی لڑائی میں آخر علی گڑھ کے ہی پاس آؤٹ تھے مولانا محمد علی جوہر، ذاکر حسین، جنہوں نے گاندھی جی کی مدد سے جامعہ ملیہ قائم کیا، اسی شہر میں قائم کیا، پھر وہ دلی شفٹ ہوا۔ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی اسی فکر کے تحت ہے جس سے فکر کے تحت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تو اسے ایکسٹینشن مانا جانا چاہیے۔ مگر دشواری یہ ہو گئی کہ سر سید کے لیے جو سر سید نے جو ادارہ قائم کیا تھا وہ چونکہ حکومت کی تحویل میں ہے اور سینٹرل یونیورسٹی ہے، اس فکر سے وہی یونیورسٹی دور ہے۔ آج تک سر سید کے تمام کتابوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں شائع کر سکی۔ سر سید کی ایک جو ایسی بائیوگرافی ہو جو دنیا بھر میں پڑھی جائے وہ یونیورسٹی نہیں بنا سکی۔ تو سر سید سے
اور سر سید کی فکر سے جو جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نہیں رہ گیا، اور اسی وجہ سے دقت ہوتی ہے کہ اب جو وہاں کے پاس آؤٹ ہیں ان کے لیے 17 اکتوبر جو ہے ایک ڈنر پارٹی اور ایک نمائش کی چیز ہے، وہ ہر جگہ یہ اس معاملے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بڑی خوش نصیب یونیورسٹی ہے کہ چاہے وہ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، گلف کے ممالک ہو، کسی ملک میں 10 علی گڑھ کے جو طالب علم اگر وہاں جمع ہیں تو وہ 17 اکتوبر کو ضرور جشن منائیں گے۔ کاش ان کو یہ بھی یاد رہتا کہ یہ جو ڈنر کرتے ہیں اس کو سر سید نے جس طرح سے ایک ایک پائی جوڑ کر، چندہ مانگ کر اور بالکل بھیک مانگ کر لوگوں سے وہ یونیورسٹی بنا دی تھی، تو کیا یہ کام ابھی بند ہو گیا ہے؟ علی گڑھ میں لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر سر سید ڈنر کے نام پہ دنیا میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس میں ہر سال ایک یونیورسٹی بن جاتی۔ علی گڑھ کے جو پاس آؤٹ لوگ ہیں اپنی یونیورسٹی اور اپنے بانی سے ان کی محبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مگر کاش وہ ان کی فکر اور ان کے کاموں سے اگر اپنے ایسوسیشن کو جوڑ دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر سال کچھ نہ کچھ نیا اور کچھ نہ کچھ بڑا کام ہو جائے گا۔ سر سید کی فکر کو لے کر آپ نئی نسل کو کسی اشعار کے ذریعے سے پیغام دینا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، سر سید کو یاد کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اکبر الہ آبادی کی یاد آتی ہے۔ اکبر الہ آبادی وہ اکبر الہ آبادی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سر سید کے مخالف تھے، سر سید کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سر سید کی فکر سے ان کی جزوی اختلاف ہے، لیکن جب سر سید کی موت ہوئی تو ہزاروں شعراء نے ان پر اشعار کہے، لیکن اکبر الہ آبادی نے جو قطع کہا وہ ایسا ضرب المثل ہو گیا کہ اس کوئی نہیں بھلا سکتا ہے۔ اکبر نے کہا تھا، بہت مشہور وہ قطع ہے، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں، کہا جو چاہے کوئی میں تو کہتا ہوں کہ اے اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ یہ سر سید کو پہچاننے سمجھنے کا ایک ایسا نسخہ ہے کہ اب یہ مصرعے کسی کی موت ہوتی ہے، کسی بڑی شخصیت کی، تب بھی یہ یاد کیا جاتا ہے اکبر نے جو جزوی طور پر ان سے اختلاف کرتے تھے، انہوں نے بھی سر سید کی اہمیت اور ان کے کاموں کو سمجھا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر صفدر امام قادری جو سر سید کے افکار و نظریات پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال۔